तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है और हम इस किताब के 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विजिट कीजिए। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन मशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन 15वें बाब में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है पर करखत बातें गजब अंगेज हैं। हमें नर्म जवाब के मुतालिक बताएं। दाना शख्स जानता है कि वो कब बात करे और वो कब खामोश रहे। वो हालात के मुताबिक ये बात करता है और वो हालात को खुद पर असर अंदाज नहीं होने देता। और पुराने अहदनामे में दो लोगों की मिसाल है जो एक ही तरह के लोगों से मुख्तलिफ तरीके से पेश आए। एक ने नरम जवाब दिया और दूसरे ने गजबनाक जवाब दिया। पहला इंसान कज़ात की किताब के 7वें और 8वें बाब में जदाउन है और दूसरा शख्स इफ्ता है जिसका जिक्र इसी किताब के 11वें 12वें बाब में हुआ और ये दोनों ही अफराइम के कबीले से थे। 7वें बाब में जिक्र है कि जदाउन ने जंग की और फतह पाई। वापसी पर इफ्राइम के लोगों ने उसकी मुखालफत की। वो उन्हें बगैर बताए जंग के लिए गए। जदाउन ने कहा, मैंने तुम्हारी भलाई की खातिर किया ही क्या है, क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अभी जर की फसल से बेहतर नहीं है। उसने उनके गुस्से को बर्दाश्त करके उन्हें नरम जवाब दिया। और इसके बरक्स क्या 11वें बाब में इफ्ता ने अमूनियों के साथ जंग की। वापसी पे उन्हीं लोगों का गिरोह उसे मिला। उनका काम यही था कि जो भी उन्हें मिले वो उन्हें उकसाएं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो उन्हें बगैर बताए जंग को गया। सो उसने उन्हें जवाब दिया कि तुमने 7 साल दुश्मन के हाथों जिल्लत उठाई तो भी कुछ नहीं किया। और उसके इस जवाब से उनके लश्करों के दरमियान जंग छिड़ गई और उस दिन 22,000 लोग मारे गए। और उसके सख्त जवाब की वजह से ऐसा हुआ और जुबान का फिसलना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ऊंची आवाज ही सुनी जाती है, चाहे वो सड़क पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि ऊंची आवाज अंदरूनी ताकत को जाहिर करे, इसके बरअक्स अंदरूनी कमजोरी ही ऊंची आवाज का बायस बनती है। दाना वो है जो कम गो हो। सही। नादान वो है जो खुद को जाहिर करने के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करे। सही। भाई अमीन, हमने नरम जवाब के बारे में बात की। आए दूसरी आयत पर चलते हैं। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। हमें जुबान के मुतालिक बताएं। दर हकीकत ज़ुबान ही वो ज़रिया है जिससे हम दूसरों से बात करते हैं, पर साथ साथ ज़ुबान इंसान के अंदर के ख्यालात को भी बयान करती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इंसान का बातिन जाहिर करती है। जी, बाइबल फरमाती है ज़ुबान ये जाहिर करती है कि इंसान के अंदर क्या है। और बाइबल में लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ उसने दानाओं की जुबान का जिक्र किया है। दाना शख्स वो बात करता है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो,
پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا رہتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں یعقوب کے خط کے 3 باب میں لکھا ہے، زبان بھی ایک آگ ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ لگا دیتی ہے۔ آگ جلتی رہتی ہے، یعنی پورے وجود کو آگ لگا دیتی ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ یعقوب کی کتاب میں اس کو گھوڑے کی لگام اور جہاز کے پتوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں وہ ہمیں دائیں یا بائیں لے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے بندہ نے خداوند سے پہرا مانگا، اور اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنے لبوں کے دروازہ کے لیے پہرا مانگا۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ بہت سے لوگ عدم تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے لبوں کے دروازے پر پہرا نہیں ہے، یعنی ان کے لبوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ عدم تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے لبوں کے دروازے پر پہرا نہیں ہے، یعنی ان کے لبوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اس سے اخلاقی اور سماجی افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ ہم سڑکوں پر اور بسوں اور گاڑیوں پر اور جہاں بھی ہم جائیں ایسے ہی الفاظ سنتے ہیں، اور جب ایک مریض کسی ڈاکٹر کو اپنا آپ دکھانے جائے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے صحیح، اگر اس کو زبان پر دھبے محسوس ہوں تو وہ بتاتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ بالکل انسان کے الفاظ اس کی دماغی صحت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں کسی شخص کی پہچان اس کے کہے الفاظ سے ہوتی ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ انسان اسی لیے پالوس نے ایمانداروں کو حکم دیا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ عموماً زبان ہی سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے، اس لیے جسم کے باقی اعضاء کی نسبت اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظ پر غور کریں اور کچھ بھی بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ بلا تامل بولنے سے ہم اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چھوٹے سے عضو کو نقصان دہ معاملات میں استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ شریروں کا ذبیحہ کیا ہے؟ شریروں کا ذبیحہ کیا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے؟ آئیں ہم نئے عہد نامے میں ذبیح کی تعریف پر غور کریں۔ پہلا دعا ذبیحہ ہے، حمد ذبیحہ ہے، اور بھلائی کرنا اور بانٹنا بھی۔ قربانی کی کیا تعریف ہے؟ عہد قدیم میں کوئی چیز ذبح کرنے کے لیے پیش کی جاتی تھی تاکہ انسان قربانی گزران کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ عہد قدیم میں یہ ایک عبادت پرانے تھی۔ عہد نامے میں بھی عبادت تھی، پر یہ مسیح کی موت کے ساتھ ختم ہوگی کیونکہ وہ عظیم قربانی ہے۔ پر نئے عہد نامے میں ایماندار کیسے قربانی گزرانتے ہیں؟ خون کی قربانی نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں اس کو روحانی قربانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعا، میری دعا تیرے حضور باخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو۔ عبرانیوں میں لکھا ہے تمجید کرنا بھی ایک قربانی ہے، اور پھر بھلائی کرنا ایک قربانی ہے۔ سخاوت کرنا نہ بھولو، کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر شریر ایسی قربانی گزرانے تو اس کی دعا اور تمجید اور کچھ بھی قبول نہیں ہوتی، بے شک وہ بھلائی اور سخاوت کرے، وہ خدا کو بھائی معین، یہ خدا ہے۔ ان کو پسند کیوں نہیں؟ مطلب اس شخص نے تو ذبیحہ پیش کیا اور خدا کی عبادت کی، اس نے دعا کی اور روزہ رکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسے چاہیے کہ پہلے خدا کو پائے تاکہ خدا اس کے ذبیحے کو قبول کرے۔ اور خدا کو قبول کرنے سے در حقیقت کیا مراد ہے؟ خدا نے کہا جو بھی میرے پاس آنا چاہے تاکہ مجھ سے بھلائی پائے تو اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے، وہی عظیم قربانی ہے۔ اور پھر وہ شخص دعا کرے اور سخاوت کرے اور خدا اسے قبول آپ کہنا کرے گا۔ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں، جبکہ خدا اس کو قبول نہیں کرتا اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کو پاک چیزوں کے ساتھ نا انصافی کی باتیں قبول نہیں۔
اور میں کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی قربانی پیش نہ کریں. پر وہ بس دعا دعا کرتا کریں. ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے اور جگہ جگہ جا کر اچھے اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں میں ہمدردی کرتا ہے. خدا کو ایسی چیزیں ناپسند کیوں ہو افسوس سکتی ہیں؟ کہ ایسا شخص قائن کی راہ پر چلتا ہے اور وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے سے الگ چلتا ہے. خداوند ہمیں اسے کس راستے جاننا پر ہے. چلانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو؟ ایک واحد راستہ یہ ہے کہ مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے. ایمان کے ساتھ اسے قبول کریں اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے. پھر ہم جو ذبیحہ گزرانے خدا اسے قبول کرے گا. صحیح. بھائی امین، ہم نے سیکھا کہ شریر کی قربانی سے خدا کو نفرت ہے. بہت لوگ دعا کر کے سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں خدا کو ان کی دعا قبول نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. لکھا ہے شریروں کی روش سے خدا کو نفرت ہے، شریروں کے ذبیحہ اور اس کی روش سے بھی خدا کو نفرت ہے. آپ ان دو آیات کا تعلق بیان کریں. 15 باب میں یہ بات 3 بار دہرائی گئی ہے، خداوند کو نفرت ہے. 8ویں آیت میں شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے. 9ویں آیت میں شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے. 26ویں آیت ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے. سو شریروں کے خیالات سے خداوند کو نفرت ہے. اس کی روش اور اس کے برتاؤ سے خدا کو نفرت ہے. اس کے نتیجہ میں اس کے ذبیحہ اور اس کی عبادت سے خداوند کو نفرت ہے. کیونکہ شریر کے خیال برے ہیں، اس کا رویہ برا ہے، وہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے اور ایسی عبادت سے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ذبیحے پیش کرتا ہے. بھائی معین نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں قربانی ایک ذریعہ تھی کہ انسان خدا تک پہنچ سکے. اس لیے شریر سمجھتے ہیں کہ رسمی عبادت سے وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، پر خدا کو شریر کے خیالات، اس کی روش اور ذبیحہ سے نفرت ہے. خدا گناہ گار سے محبت کرتا ہے، پر اس کو اس کی عبادت اور روش سے نفرت ہے. میں گناہ گاروں سے کہوں گا کہ جھوٹے ذبیحوں کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کے پاس لوٹ آئیں. صحیح. بھائی معین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم 6 آیت پر بات کریں. صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے. صادق کے گھر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صادق کے گھر میں مسیح موجود ہوتا ہے. یہی خزانہ ہے؟ جی بالکل. مسیح اس گھر کو بناتا ہے. اگر خداوند ہی اس گھر کو نہ بنائے، خداوند صادق کے لیے گھر بناتا ہے. اس میں خزانہ، کوئی پیسہ نہیں ہے، اور اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں. اور ایسا میں نے بہت بار دیکھا ہے. بہت سے گھرانے ہیں جو 3 وقت کی روٹی سے قاصر ہیں، پر ان کے گھر میں امن، خوشی اور محبت موجود ہے. اور اس کے برعکس میں کہوں گا، شریروں کی آمدنی میں پریشانی ہے، اور ان کے گھروں میں وافر مقدار میں کھانا تو ہے، پر اس گھر کے رہنے والوں میں خوشی نہیں. وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. گھر میں مسیح کے ہونے سے وہ گھر امن اور فرمانبرداری سے معمور ہوتا ہے، جو خدا کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں. مثلاً دوسرے سلاطین کے 4 باب میں ایک دیانتدار شخص تھا، اور میں کہوں گا کہ افسوس کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا. قرض میں ڈوبا تھا؟ جی بالکل. اس کی بیوی نے علیشا سے فریاد کی کہ تیرا خادم، میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا. اس نے اپنے پیچھے قرض چھوڑا ہے، اور یقیناً خداوند نے اس معاملے میں مداخلت کی اور اس کا قرض ادا کیا تاکہ وہ عورت اور اس کا بیٹا زندگی بسر کر سکیں. صحیح. بھائی معین، میں اب آپ کے سامنے 11ویں آیت پڑھوں گا. جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر وہ کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند کی نظر سے کچھ نہیں چھپا. یہاں پاتال کے کیا معنی ہے؟ پاتال یعنی قبر اور اس کے آگے کا مقام، جس کے موت بارے کی میں حالت یعنی یہ روح کا پرانے بدن سے عہد جدا نامے میں ہونا. اتنا واضح نہیں جتنا نئے عہد نامے میں واضح ہے. اس لیے ایماندار بھی اس سے خوف زدہ ہوئے تھے. جب خداوند نے یسایہ کو حزقیہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر کیونکہ تو مر جائے گا، وہ ڈر گیا اور اس نے خداوند سے دعا کی. پر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قبر سے آگے کیا ہے، پر خداوند اس سب سے واقف ہے، کیونکہ خداوند سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی تخلیق میں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. خداوند مستقبل اور ابدیت کو جانتا ہے، اور خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کو یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے جو باقی لوگ نہیں جانتے. صحیح. اور پالوس نے تموتھیوس سے کہا کہ ہمارے منجی مسیح نے پولس رسول نے اپنے بیٹے تیموتھیوس سے کہا
موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے روشن کر دیا ہے، اور خدا کے کلام کی بدولت خدا نے اس بھید کو سب پر روشن کیا ہے، تاکہ جو اسے ڈرتے ہیں یہ جان لیں کہ موت کے بعد ابدی زندگی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی اور تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی وفاداری سے خداوند کی خدمت کرے، لوگ اس کو نہ بھی سمجھے پر خداوند اس کو جانتا ہے، اور جو کوئی غلط کام کرے خدا اس کو دکھاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر سے کچھ بھی خدا اس کو دیتا ہے چھپا کیونکہ اس کی نہیں۔ نظر سے کچھ چھپا بھائی نہیں۔ امین 13ویں آیت میں سکہ الوقت کا ذکر ہے۔ لوگ ڈالر کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یورو کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن دراصل جدید دور میں سب سے قیمتی دل کی شادمانی ہے۔ لوگ آج تک دل کی خوشی کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ لکھا ہے خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ دل کی خوشی کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے ملاپ ہونے پر دل کی خوشی ملتی ہے۔ جب تک کہ انسان خدا سے دور ہو اور اس کے گناہ اس کے سر پر ہوں، وہ اداس اور پریشان ہی رہتا ہے اور ابدی مایوسی اس کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن جب انسان صلیب پر کیے مسیح کے کام کی بنیاد پر خدا سے ملاپ کر لے تو گناہوں کی معافی اور خوشی پاتا ہے۔ اب دیکھیں، زکئی محصول لینے والا تھا، وہ بلور کے درخت پر چڑھ گیا اور نیچے اتر کر خوشی سے یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ حبشی خواجہ خداوند پر ایمان لانے کے بعد خوشی کرتا گیا۔ جو بھی ہو، صحیح۔ اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خوشی ہے۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان مایوس ہو تو وہ بجھا رہتا ہے، بوجھ تلے ہو تو اداس نظر آتا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے ڈوب جاتا ہے۔ ایک خوش ایماندار کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جب میں کسی مایوس ایماندار سے ملوں تو پوچھتا ہوں کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی رفاقت قائم نہیں ہے۔ لیکن جب میں کسی خوش ایماندار سے ملتا ہوں تو جانتا ہوں کہ وہ خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھتا ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آپ نے فلپیوں 4:4 کا حوالہ دیا۔ اس خط میں گناہ کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے اس میں خوشی کی بات ہے۔ گناہ اداسی لاتا ہے۔ توبہ کرنے اور خدا کے پاس لوٹ جانے سے ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ جی دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ وہ دو طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق میں کہوں گا کہ ظاہری چیزوں سے ہے، اور یہ وقتی ہے اور ختم ہو جائیں گی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے۔ اگر کوئی چیز کھو جائے تو وہ خوشی جاتی رہتی ہے، پر ایمانداروں کی خوشی مختلف ہے۔ آپ نے جس خط کا ذکر کیا اس کا مصنف قید میں تھا۔ اس نے ایسے لوگوں کو خط لکھا جو بہت مشکل حالات میں تھے۔ وہ روتا اور لوگ بھی اس کے ساتھ روتے تھے، پر وہ خوش تھے۔ کیونکہ یہ خوشی کا خط ہے، کیونکہ ان کی خوشی کا تعلق ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ ان کے باطن سے تھا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں اکثر مشکل حالات اور لفظوں کو سمجھنے کے لیے حوالہ جات اور تبصروں کی مدد لیتا ہوں، اور میں ان موضوعات کا مطالعہ کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، وہ جو مجھے کلام کی گہرائی میں لے جائیں۔ خوش آمدید ناظرین، ہم امثال کے 15ویں باب کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ بھائی امین 16ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑا جو خدا ان کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ ان الفاظ میں جو بیان ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ 16ویں آیت میں دو چیزوں کے بیچ تضاد موجود ہے، تھوڑا اور بڑا گج۔ پر تھوڑا خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، یعنی جو خداوند کا خوف مانے، بے شک وہ غریب بھی ہو، اس بڑے خزانے سے بہتر ہے جو خداوند کے خوف کے بغیر ہو اور زگدہ کے ساتھ اس کا ملاپ نہ ہو۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ غریب ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے خوف میں رہیں۔ 17ویں آیت میں محبت کرنے والے میں گھر ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں
پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی گوشت نہ کھا سکتا ہو، وہ ساگ پات کھاتا ہو، پر اس کے گھر میں محبت کی فضا ہے، وہ عداوت کے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہت بہتر ہے۔ محبت ہی ایک گھرانے میں سلامتی کا باعث ہے۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال 27ویں باب سے ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھر کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا تو کیا محنت کر کے پیسے نہ کمائے؟ یہ اہم سوال ہے بھائی، آپ کیا نئے کہیں گے؟ عہد نامے میں پالوس نے کہا جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ سب کو محنت کرنی چاہیے، پر اتنا کام نہ کرے کہ اس کے غلام ہی بن جائے۔ لالچی یعنی اس کی سوچ اور ساری توجہ صرف اسی کام پر ہو کہ کس طرح پیسے کمائے، اور اس کا لالچ دن بدن بڑھتا جائے۔ لالچ اور امیر بننے کی جی خواہش۔ بالکل، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اور یہ سچ ہے۔ پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے، کیا وہ زندہ رہے گا؟ رشوت غیر مناسب وجوہات کے لیے تحائف ہیں۔ اکثر جی لوگ رشوت کو تحفہ کہتے بالکل تحفہ کہتے ہیں، یا پھر اس کو بہت سے اور ناموں سے بھی پکارتے ہیں، لیکن وہ رشوت ہے۔ پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے وہ زندہ رہے گا۔ اگر کسی کو تحفہ دیں تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے صحیح۔ وہ زندہ رہے گا۔ جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی، صحیح۔ اور وہ ہمیشہ سلامتی سے رہے گا، اس کی زندگی برکتوں سے معمور ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے بھائی امین، 20ویں آیت پر واپس چلتے ہیں۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں، دانا شخص جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے باپ کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا دانا اور عزت دار ہے، اور وہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس احمق یعنی کہ ایک شریر بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنی ماں کے پرانے خیالات سے بھی نفرت رکھتا ہے، اور اس کو ماں کی صلاح اور تنبیہ سے بھی نفرت ہے، اسے ان سے نفرت بڑے ہو کر ہے۔ بھی دانا کی بات کرتے ہوئے اس نے بیٹا کہا، جبکہ احمق کی بات کرتے ہوئے بیٹا نہیں کہا، وہ آدمی ہے۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ وہ اپنے اعمال اور سب کاموں کا ذمہ دار ہے، پر میں کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بری صحبت رکھتا اور اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جی یہ تنبیہ ہے، جو آنکھ اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو چک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اس کو جی، کھائیں یہ گے۔ بہت سنجیدہ الفاظ بہت ہیں۔ سنجیدہ۔ امثال 20ویں باب میں لکھا ہے، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا بہت خطرناک ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی عزت کرے، نہ صرف ان کی فرما برداری کرے۔ اپنی ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ صحیح بھائی۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پر اپنی رائے دیں۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، یعنی خداوند کا خوف ماننے سے انسان دانا ہوتا ہے اور ادب اور تمیز سے پیش آتا ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا۔ مثلا نبال کی بیوی ایزابل، نبال احمق تھا، اس کو خداوند کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس نے داؤد کے خادموں کو خراکت جواب دیا، پر ایزابل کو خداوند کا خوف تھا۔ اس نے داؤد سے کہا، دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ صحیح۔ خاکسار شخص تمام لوگوں کی نظر میں بہت واضح طور پر کہوں گا کہ عزت پاتا ہے، اور اس کے بھائی یعنی کلیسیا کے سب ایماندار بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس تکبر ہے جس کے ساتھ تباہی ہے۔ جی، آپ نے ایک بہت اہم آیت کا ذکر کیا، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ خاک ساری عزت بخشتی ہے، جبکہ تکبر کے ساتھ تباہی آتی ہے۔ تکبر کے ساتھ تباہی، جبکہ خاکساری کے ساتھ عزت آتی ہے۔ عزت جو عزت پانے کے لیے تکبر کو تھام لے وہ اس کو کبھی نہیں پا سکتا، پر خاکسار جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے اس پر بات کی، جب کوئی تجھے شادی پر بلائے
تو تو صدر والی جگہ پر نہ بیٹھ، ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، سب سے نچلی جگہ پر بیٹھ۔ آمین۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند ہی حقیقی خوشی کا چشمہ ہے، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ میری توجہ اس بات پر گئی کہ خدا کو ہمارے دلوں کی فکر ہے، اور امثال کی کتاب میں اس کا ذکر ہوا۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ انسان کیا قربانی پیش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بات بہت واضح ہے۔ پرانی اور نئی عہد نامہ سے ہم جانتے ہیں کہ زبان کتنی اہم ہے۔ امثال کی کتاب میں بھی اس پر بات ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کریں، وہ ہمارے اور دوسروں کے لیے برکت یا لعنت کا باعث ہوتے ہیں۔ مسیحی گھر میں خداوند کی موجودگی ہی ایک خزانہ ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، آنے والی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم سب کے لیے خداوند کا پیغام ہے کہ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں یا نہیں، صحیح طور پر عبادت کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی پوری زندگی دعا کریں اور پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ غلط طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں پر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ اسے غلط کرتے آئے ہیں۔ بہت لوگ قربانی گزرانتے ہیں پر خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ ذبیحہ بھی عبادت ہے۔ کیا خدا ہماری عبادت سے نفرت کرتا ہے؟ جی، اگر وہ شریر دل سے آئے اور وہ مسیح کے لہو سے صاف نہ ہوا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں اور عبادات کو قبول کرے تو اس کے صلیب پر کیے گئے کام کو قبول کریں، تو خدا بھی آپ کو قبول کرے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ إلهي ذا دعائي أن تعرفني المزيد عن حياتي كيف تنمو في المسيح وتزيد. أعطني قلبا حكيما نعمة طول الحياة، نعمة تزداد عمقا في محبة الإله، في محبة الإله. ربي ثبتني وزدني حكمة بين الآنام، علمني كيف أنمو، كيف أخطو للأمام، كيف أسمو، كيف أغدو سالكا طرق السلام، باذلا كل اجتهاد خادما على الدوام، خادما على الدوام. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.